अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो अहद इमरान के बाद अब हम अहद शहबाज में जी रहे हैं। नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में जो लैंडिंग थी वो हिचकोलों से भरपूर थी। हमने 9 अप्रैल का दिन देखा कि काफ़ी आसाब शिकन मराहिल उसने तय किए और मिडनाइट वोटिंग के बाद वो दिन ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर भिजवाए जाने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए और उन्हीं वज़ीर आज़म में उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उसी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए आप वहाँ मौजूद हैं सिटी साहब अब, और उस तकरीब में आपने शिरकत की। इमरान खान साहब ये कहते थे और दीगर वज़रा भी कि वो अचकन शहबाज शरीफ साहब को पहनने नहीं देंगे। आज आपने बनफ़्से नफीस उसका मुशाहिदा किया, तो किसका चार्म ज़्यादा था, शहबाज शरीफ साहब का या उनकी अचकन का? देखिए, मैं खुद समझ रहा था कि शायद वो अचकन ना पहने, बिकॉज मेरा ख्याल है उनके घर वालों ने उनसे यही कहा था कि अचकन पहनी है या सूट पहनना है, बिकॉज अचकन इज ट्रेडिशनल एंड सूट इज मॉडर्न। और आजकल नौजवान तबका यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली आधी पॉपुलेशन आपकी नौजवान तबके की है, और वो मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब एक ट्रेडिशनल पार्टी के ट्रेडिशनल लीडर हैं, और तो उन्होंने अचकन ही पहनी थी। और उसके साथ आज जो उनकी स्वेरिंग इन हुई, वहाँ भी सेनेट चेयरमैन उन्होंने भी अचकन ही पहनी हुई थी। तो मेरा ख्याल है यहाँ कम से कम अचकन का रवाज तो आज बरकरार रहा, मगर देखने में बहुत से रवाज जो हैं वो आज और भी टूटे हैं। पहले 7-8 दिन में तो बहुत टूट रहे थे, आज भी मुझे मायूसी हुई कि आज और भी कुछ रवाज थे, रस्म थे, ट्रेडिशंस थी, आइन के तकाजे थे, कानून के तकाजे थे, सियासत के तकाजे थे। आज मुझे वो मायूसी से कहना पड़ रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के दांत में शायद कुछ दर्द हो गई, इसलिए वो नहीं आज आए और उन्होंने आके ओथ टेकिंग नहीं करवाई। और मुझे बड़ी मायूसी हुई है इसलिए। और फिर ये भी कि क्योंकि तखीर जो थी आज कुछ हो गई, फंक्शन को शुरू होना था 8 बजे और 9 बजे तक डिले हो गया। अब उसकी क्या वजूहत थी हमें नहीं पता, मगर उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनकी कुछ और भी मसरूफियात थी जो कि वो मुलतवी नहीं कर सकते थे, ये हमें कहा गया। मगर आरिफ अलवी साहब का ना आना तो कोई हैरत की बात नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि वो शायद रिज़ाइन कर दें, मगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और आए भी नहीं, हालांकि ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी। मगर फिर मुझे तो खैर पहले से ही पता था, और मैंने शायद इसका आप पिछले रोज़ आपने जो प्रोग्राम किया मैंने यही कहा था आपसे कि अभी तो एक और मरला है, वो है कि क्या प्रेसिडेंट साहब वोट स्टेकिंग में आके स्वेर इन करेंगे कि नहीं, या सेनेट चेयरमैन आएंगे। और वैसे ही हुआ, आरिफ अलवी साहब नहीं आए और सेनेट चेयरमैन आके उन्होंने तो स्टेकिंग की। मेरा ख्याल है बाद में पता यही लगेगा कि सेनेट चेयरमैन साहब जो थे वो स्टैंड बाय पे थे एक किस्म के, कि अगर आरिफ अलवी साहब आते हैं कि नहीं आते, मगर उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही बता दिया था शायद कि वो नहीं आएंगे। सो एक तो ये ट्रेडिशन टूट गई, और दूसरी हमेशा आर्मी चीफ और सारे सर्विस चीफ होते थे। आज चेयरमैन जो है चीफ ऑफ स्टाफ तो थे और बाकी 2 सर्विस चीफ भी थे, बट आर्मी चीफ नहीं थे। इसकी वजह से फिर अब और बहुत सी अफवाहें चलेंगी और अनफॉर्चुनेटली तबसरे होंगे इसके ऊपर। यानी पुराने पाकिस्तान में कुछ नया भी हो रहा है। अच्छा सिटी साहब, जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज तकरीर में अवामी मफाद में कुछ ऐलानात किए हैं, क्या कहना है उनका, मज़ीद उसको शामिल करेंगे शो में? अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी
पेंशन में 10% का फिल फॉर ऐलान कर रहे हैं। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये पहली तकरीर थी। सेठी साहब, आगाज़ में उन्होंने पीटीआई को, इमरान खान साहब की हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन वो बहुत मुख्तसर दौरानिया था। उनकी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा मुआशी और खारिजा पॉलिसी के हवाले से ऐलानात पर मुश्तमिल था। आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनकी पहली तकरीर को कैसा रेट करते हैं? ये कैसी शुरुआत है जो ऐलानात उन्होंने किए? देखिए, मैं आई मस्ट ऑनेस्टली टेल यू कि मैं काफ़ी मुतासर हुआ हूँ उनकी पहली तकरीर से। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बड़े जज्बात के साथ बोलते थे और अटक भी जाते थे, और फिर हाथों के साथ भी बहुत कुछ एक जेस्चर्स करते थे। मगर आज मैंने देखा कि बहुत ही सोची समझी और प्लान्ड तकरीर थी उनकी। हालांकि अपने नोट से वो कर रहे थे, कोई लिखी हुई चीज़ नहीं थी। एक दफ़ा भी वो उनकी रुकावट नहीं आई, और फिर पॉइंट बाय पॉइंट वो चलते गए। आई मस्ट टेल यू, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बाय द वे, मैं इमरान खान साहब की जो अवाम के साथ जो बातें होती थी उससे भी बड़े लोग इम्प्रेस्ड होते थे, और मैं भी समझता था कि वो बड़ा अच्छा उनका एक रैपर होता है अवाम के साथ जब वो बात कर रहे होते हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब का भी मैंने देखा कि उन्होंने जब ये तकरीर की, एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, एक स्टेट्समैन लाइक तकरीर थी। कोई जज्बा उतना ही था जितना होना चाहिए, डिग्निटी के साथ, ग्रेविटास के साथ, और एक सियासतदान की तरह नहीं मगर एज ए लीडर। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आज हमने सुनने को आई। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ों का जिक्र किया, उन्होंने उस खत का जिक्र किया, और उसका उन्होंने कहा इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और उसके अंदर डिफेंस चीफ्स को भी साथ इंक्लूड किया जाएगा। ये और शुरू इसी से की, और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम बात है। उसकी वजह यह है कि यही सारा बयानिया है इमरान खान साहब का, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सियासी करियर अब अगला राउंड में बिल्ड करना है। जी। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये बात कही कि जी हम इधर से शुरू करेंगे और इसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और ये भी कहा कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम बैठेंगे और वहाँ दिखाएंगे, और सारे सर्विसेज को भी बुलाएंगे, और फिर आवाम के आगे अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो रखेंगे। तो ये भी कह दिया कि अगर किसी सूरत में उसमें एस्टैब्लिश कर देते हैं कि ऑपोजिशन को कोई हवा भी थी, कोई इस किस्म की बात की, छोड़ें कोई साजिश करने की बात, वो हवा भी थी या कोई ताल्लुक भी था किसी किस्म का भी, दूर दराज का भी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस हाउस में आके आई विल रिजाइन। मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग स्टेटमेंट। उसके बाद फिर जाहिर है उन्होंने और बातें भी की, मगर जो सबसे अहम बातें जो आपने बताई कि उन्होंने कुछ रमज़ान पैकेज की बात की है। देखिए, ये रमज़ान अच्छे होते हैं, सारी हुकूमतें ही लाती हैं, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ये पिछली हुकूमत जो गई है उन्होंने भी कोई रमज़ान पैकेज बनाया हुआ, इनका भी एक रमज़ान पैकेज है, इसके साथ बड़े थोड़े लोगों को फ़ायदा होता है। मगर जो उन्होंने बात कही है, दो बातें उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं जो आगे जाके वो करने वाले हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम रिवाइव करेंगे। देखिए, ये खान साहब का, इमरान खान का एहसास प्रोग्राम उन्होंने बेनज़ीर को उड़ा के उसके अंदर और थोड़े से पैसे डाल के और उसको अब उन्होंने अपने नाम के ऊपर ले आए ताकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम उड़ा दिया जाए। मगर मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने, कि ये भी कर सकते थे कि ना बेनज़ीर रहती, उसका प्रोग्राम रहता, ना एहसास प्रोग्राम रहता, ये कोई और ही नवाज शरीफ प्रोग्राम या कोई इस किस्म का कोई और प्रोग्राम इसका नाम रख देते। मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने वही रवायत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो पहले थी शख्स थी, प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने ये प्रोग्राम लेके आए थे और बहुत तारीफ हुई थी। और इसके बाद इमरान खान ने इसको कंटिन्यू किया, जो कि दाद देता हूँ, मगर नाम चेंज कर दिया, जो कि दाद नहीं देता, छोटापन था ये। शहबाज शरीफ साहब ने नाम भी वही रखा और अब ये वादा किया है कि इसके अंदर और पैसे डालेंगे। ये बहुत अहम है, इसके अंदर जितने पैसे डाले जाएं वो कम है। दुनिया के अंदर इसको तस्लीम किया गया है इस प्रोग्राम को कि ये सबसे अहम और स्ट्रॉन्ग मजबूत प्रोग्राम है फॉर गरीबों के लिए। कम से कम उनकी आग तो, चूल्हे तो जलते रहेंगे इसके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितने पैसे डालें वो कम है, और शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर भी फोकस किया। और फिर जाहिर है उन्होंने वो मिनिमम वेज की बात भी की। अब सवाल ये है कि मिनिमम वेज तो कह तो देते हैं मगर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है इसको, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर, वो सेक्टर जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, जहाँ कोई
ریکارڈ بھی نہیں رکھا جاتا کہ کیا آپ کسی کو تنخواہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں نا کچا سیکٹر، پکا سیکٹر نہیں، کچا سیکٹر. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچے سیکٹر بھی جہاں ہے، جہاں لوگوں کو کیش کے اندر پیمنٹس ملتی ہیں یا تنخواہ ملتی ہے، کہ وہاں بھی یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ نہیں، اور کیسے کریں گے. مگر بائی لارج ویری گڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ. اچھا سیٹھی صاحب، آپ کی پریڈکشن کے عین مطابق تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ تو ہوا، اب یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے، ابھی کیبنٹ تشکیل دی جانی ہے، بڑے بڑے فیصلے سامنے ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حکومت کا مستقبل، اور ابتدائی طور پر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا اہم ہوگا؟ دیکھیے یہ حکومت ایک ایسے نازک وقت پہ آئی ہے جہاں تباہی ہر جگہ، معیشت تباہ ہو چکی ہے، سول ملٹری ریلیشنز تباہ ہو چکے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، سارے قانون جو ہیں وہ اس وقت آپ دی ایئر ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا رولز اینڈ ٹریڈیشنز بھی توڑے جا رہے ہیں. اور لگ ایسے رہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی سیاست اور گندی ہونی ہے. عمران خان صاحب نے جینے نہیں دینا اس حکومت کو، ان کی پوری کوشش ہو کہ اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے کیا جائے، تاکہ یہ اپنے پاؤں جما ہی نہ سکے اور کسی قسم کی سہولت یا کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کر ہی نہ سکے عوام کے لیے. اور سارا وقت ان کو بگائے رکھیں گے، پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشن، پولیس کو نکالیں باہر، یہ کریں وہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں تو اس وقت صورتحال بڑی نازک ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ سارے کا سارا گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے اور بھی پھر گڑبڑ ہوتی ہے. جی تو اس لیے بہت ٹینس سچویشن عمران خان صاحب کریٹ کر کے گئے ہیں اور آگے کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر جو ان کے سب سے اہم اور سب سے امیڈیٹ جو چیلنج ہے ان کے لیے وہ یہی ہے کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور فورن ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دو باتیں جو عمران خان صاحب تباہ کر کے جا رہے ہیں. اس وقت اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ صرف 2 مہینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے، صرف 2 مہینے کے لیے. اور معیشت کی جو گروتھ ہے وہ اتنی انسٹیبلٹی ہوئی، اور آگے اگر انسٹیبلٹی ایسی چلتی رہی تو آج جو اسٹاک مارکیٹ بڑھی ہے، ایک شو آف کانفیڈنس ان شہباز شریف اینڈ نون گورنمنٹ، 1700 پوائنٹس بڑھ گئی آج. انبلیویبل، انبلیویبل. اور عمران خان صاحب گئے ہیں تو بیٹھی رہی ہے وہ، اور جاتے جاتے بٹھا گئے اسٹاک مارکیٹ کو اور بزنس کانفیڈنس کو. اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی اوتھ لیا ہے اور آپ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی، شوز ایٹ لیسٹ بزنس کمیونٹی کا بہت روپے کی قدر بھی کانفیڈنس ہے. مستحکم ہوئی ہے سیٹھی صاحب. اور آپ نے کہا روپے کی قدر اسی لیے ہوئی کیونکہ عام لوگ جو روپیہ خرید رہے تھے، ڈالر خرید رہے تھے، انہوں نے اب سوچا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب سٹیبلٹی آ رہی ہے تو اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کرو اور لے کے باہر بھاگ جاؤ. تو ایک تو وہ بھی ان کی عوام کی طرف سے بھی وہ لوگ جو ڈالرز خرید رہے تھے اور اس لیے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی اور روپے کی قیمت گر رہی تھی، تو وہ لوگوں نے بھی روک دیا کہ نہیں اب لگتا ہے ایسے کہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے کے ساتھ اب آپ دیکھیے گا، آپ کو خبریں ملیں گی کہ فورن انویسٹرز کی جو منی آتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، انہوں نے اسٹاکس خریدنے شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بدھ کے روز میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں نے بھی یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ کے، اور یہ مجھے پتا ہے جس دن شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنیں گے تو اسٹاکس بڑھیں گے. اور میں آج آپ کو بڑے ہیپیلی اناؤنس کرتا ہوں کہ 10 لاکھ روپیہ میں نے بھی بنا لیا ہے اس میں. وہ کم از کم وہ چڑیا کی جو ہے نا خبر، وہ میں نے بھی اس کو استعمال کر لیا اپنے لیے تھوڑا سا. اب پتہ نہیں کسی اور نے کیا یا نہیں کیا، تو مجھے تو پتا تھا یہ ہوگا، تو میرے تو 4 پیسے بن گئے ہیں. آپ سب کو کھانا میں کھلا دوں گا جس ریسٹورینٹ میں آپ کہیں گے. اچھا آگے آئیے. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی شاید کی ہے ایک کہ ٹرکش پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو سلام دعا لیے ان سے اور مبارک دیے. تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سٹیبلٹی اگر شہباز شریف صاحب لے آتے ہیں، یہ چیلنج ہے، ہم ایک ریوائول شروع کر دیتے ہیں تو بچاؤ ہو جائے گا. اور اگر یہ پھنسا دیا گیا ان کو سیاست کے اندر اور سیاسی انتقام کے اندر اور سیاست کو کنٹرول کرنے میں خان صاحب نے ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر دیے، تو پھر یہ ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور جو مین فوکس ہے آن دی اکانومی اینڈ
وہ جو فوکس ہے اور فارن پالیسی جو کہ اس وقت تباہی کی کونے میں کھڑی ہے، وہ ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں اور پھر ایک روایتی تعلقات کر کے آمد و رفت ہونی ہے پیسے کی اور تجارت کی اینڈ سو آن۔ لیکن ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں تو اس میں ظاہر ہے امریکہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور اگر ترک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کال کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر امریکی صدر کا فون بھی آ جاتا ہے تو پھر تو وہ رجیم چینج کا الزام پاکستان تحریک انصاف کو سچا ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔ کیا خیال ہے سیٹھی صاحب آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ فون نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال فوری طور پہ فون آئے گا، ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ شاید آئے گا کہ وی ویلکم دا ڈیموکریٹک چینج ان پاکستان۔ بڑا مختصر سا ہوگا، وہ بھی کوئی اگر کوئی سوال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جب بریفنگ ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی تو اس سے کوئی سوال پوچھے گا کہ آپ کا اب آپ فون کریں گے یا آپ یہ وہ کوئی نہ کوئی سوال آئے گا وہاں، اور وہاں جو خاتون کھڑی ہوتی ہیں وہ یہی کہیں گی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو گیا ہے ٹو ڈیموکریسی اینڈ وی سپورٹ ڈیموکریٹک ریسٹوریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بس اس سے زیادہ میرا نہیں خیال وہ اس وقت کوئی پریزیڈنٹ بائیڈن شائیڈن اٹھا کے اور شہباز شریف صاحب کو فون کریں گے، ایسے نہیں ہوگا، وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب تو چیخے ماریں گے خوشی کے ساتھ کہ دیکھو جی پروف مل گیا، پروف مل گیا، پروف مل گیا اور یہ دیکھیے جی یہ کلپ دیکھ لیجیے، یہ دیکھیے سازش، یہ دیکھیے سازش۔ ایسے شاید نہیں ہوگا۔ اچھا سیٹھی صاحب، آپ نے بات کی جس طرح آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں اور ایسے ہی اعلانات کیے جا رہے ہیں وزراء کی جانب سے بھی، عمران خان صاحب کی جانب سے بھی، خطرناک ہونے جا رہے ہیں، مظاہروں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کا آگے آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مزاحمت کے بیانیے پر مفاہمت کا بیانیہ غالب آیا۔ اب شہباز شریف صاحب کے لیے یہ چیلنج بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے اگر وہ آفر کرتے ہیں کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور ملک کے مسائل حل کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو چاہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں اور طریقے کے ساتھ جو بھی تنقید کرنی ہے کریں، ڈیبیٹ کریں، سارا کچھ کریں، تھوڑا بہت شور بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر وہ ان کے خان صاحب کے مفاد میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ تو سارے پارلیمنٹری پروسیجرز کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے ہی پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرتے تھے۔ کتنی دفعہ گئے پارلیمنٹ کے اندر، اور آخر میں یہی ہوا کہ نہ ریزائن کرنا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے اور میں جاؤں گا نہیں وہاں، اور اپنے اسپیکر کو بس کے نیچے پھینک کے چلے گئے۔ تو وہ تو بالکل ان کو تو ایکچولی وہ اپنے آپ کو شاید کوئی کسی قسم کا انقلابی سمجھتے ہیں، اور کہ وہ یہ پارلیمنٹ اور ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ دن مجھے یاد ہے جب دھرنے میں تھے، یہ کنٹینر کے اوپر چڑھ کے یہ گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹیرینز کو، اور پھر ریزائن بھی کر دیا اور ریزائن نہیں بھی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ریزگنیشن دے دی اور پھر واپس چلے گئے پارلیمنٹ۔ تو ابھی بھی یہی صورت ہے کہ ریزائن دیا بھی ہے اور نہیں بھی دیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حماقت کی ہے انہوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ سڑکوں کے اوپر اپنا بیانیہ قائم رکھتے، مگر پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ان کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اگلی جو نئی حکومت آئی ہے اس کو کانسٹنٹلی کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے راستہ کھول دیا ان کے لیے، اور اگر اس حکومت کے یہ ارادے ہیں کہ وہ 8 9 10 مہینے یہ چلیں گے، یہ شاید پوری 1.5 سال ہی یہ شاید چلا لیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے کاموں میں اور کاروبار چل پڑتا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو جلسے جلوس جو ہے وہ دن بدن کم ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے نہیں جاتے، اور کوئی حادثہ نہیں ہوتا اس قسم کا جس کی ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر یا حکومت کے اوپر پڑ جاتی ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑی بڑی حماقت کی ہے۔ بیکاز اب بائی الیکشن کروا کے وہ پوری 100% اسمبلی اپنی لے لیں گے یہ سارے پی ڈی ایم والے۔ اگر 100% اسمبلی آ گئی تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ تو آئین کو اس طریقے سے امینڈ کر سکتے ہیں کہ پھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو، اتنا پاور کسی کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اتنا پاور آ جائے تو، لوگ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھنے لگتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس تو اتنا پاور بھی نہیں تھا، مگر کیوں اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس دفعہ بھی اگلی دفعہ بھی رگ کر کے میں نے 5 سال اور لینے ہیں اور پھر میں آل پاورفل ہو جاؤں گا۔ اور آپ نے دیکھا آخری دنوں میں وہ کس قسم کی آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے تھے، اور اپنے پرانے سارے ساتھیوں کو نکال دیا تھا، تو وہ تو ایک فرعون بنتے جا رہے تھے۔ تو ہمیں تو یاد ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر امیر المومنین بننا چاہتا ہے یا فرعون بننا چاہتا ہے یا ہٹلر بننا چاہتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین صاحب بھی گھر چلے گئے، اور آج فرعون صاحب بھی جو ہیں، ہٹلر صاحب بھی جو بننے جا رہے تھے وہ بھی گھر چلے گئے۔
تو میں داد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی آئین کو اور پاکستان کے وکلا حضرات اور سول سوسائٹی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس کو ریپ اپ صحیح طریقے سے کیا ہے اور ہر سٹیج پہ انہوں نے آئین کا راستہ اختیار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے عمران خان نے. ان کی غلط فہمی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ایک یہ کہ جب الیکشن ہوگی یہ الیکشن جیتیں گے. یہ بالکل نہیں الیکشن جیتیں گے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ان کے جو یوتھ ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا ایک سال کے اگر یہ سال باہر بیٹھے رہے نا تو ان کو پتہ لگا, اور اگر جیلیں کاٹنی پڑ گئی نا ان کے سارے سو کالڈ لائلسٹ کو تو ان کو پتہ چل جائے گا ان کے سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو پھر یہ جائیں گے کہاں؟ اور تو اس لیے یہ پلیٹ فارم کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ کا. ہاں اگر آپ پارلیمنٹ یقین ہی نہیں رکھتے تو پھر اور بات ہے, مگر پھر آپ انقلابی تو نہیں ہے نا, آپ لینن نہیں ہے, ماؤ نہیں ہے آپ کہ آپ کو انقلاب لا رہے ہیں. یہاں بہت پاورفل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی ہے. اور آج تک جو 70 سال 75 سال کی تاریخ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس نے ٹکر لینی ہے اس طریقے سے ٹکر لینی ہے وہ پھر اس کے لیے بہت سی مشکلات آ جاتی ہے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا پرانا کیس تو دیکھ لیا. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, تاریخ کی بھی بات کی آپ نے. ٹکر لینے کے بعد ماتھے پہ جو آپ نے مرہم لگانا ہے اس کے لیے آپ کا نیریٹو کیا ہوگا, بہت اہم سوال ہے یہ. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں انہیں اقتدار کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اپنے افراد نے جو انہیں دھوکہ دیا اس کا انہیں دکھ ہے. اپنے افراد سے ان کی کیا مراد ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران خان صاحب کے دور میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات دہرائی جاتی تھی کہ وہ ایک پیج پر ہیں, لیکن اب اس ٹرانزیشن کے بعد اس کی صورتحال کیا ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں. وہ بعد میں سڑکوں پر آئے, اس سے پہلے بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ ملک گیر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا ان کو سنتے ہیں. شیخ رشید صاحب کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ دونوں بیانات بہت اہم ہیں. 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس, 8 ارب روپے کا دوسرا کیس. اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر, اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ 12 ارب روپے کے کیسز اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے, فوج کو سوچنا چاہیے کہ وہ چہرے جن کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے اتوار کے دن اپنی بیوروکریسی کا سہارا لے کے فائدے مند لیے. شیخ رشید صاحب جب یہ سوچنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو سوچنا چاہیے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے سیٹھی صاحب. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے اور اب وہ فوری انتخاب چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے. پشاور جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ, اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں گے جس میں وہ خود شرکت کریں گے. اب وہ کہتے ہیں وہ اتحادیوں کے بغیر حکومت بنائیں گے کیونکہ اتحادیوں انہوں نے بلیک میل کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور اب تک کے جو جلسے ہیں اس میں اداروں کے حوالے سے نعرے بازی کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف ان کو باقاعدہ طور پر اپنائے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب نے بھی اور عمران نے بھی کرپشن کی بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب کی اور ان کے صاحبزادے کے اوپر اتنے اربوں کے کیسز ہیں اور کرپشن ہے ان کی. 4 سال ہو گئے خان صاحب کو, ایک دہلی کی کرپشن پروو نہیں کر سکے, تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیوں ہم یقین کریں اس بات کو جب تک کوئی ایویڈنس ہی بھی دیکھ نہیں آئے, ایک کنوکشن تک نہیں لے کے آئے, اور ابھی تک وہی پرانا گھسیٹا پھسا بیانیہ کرپشن. بھائی ساری نیب آپ کے پاس, ساری FIA آپ کے پاس, ساری ڈپارٹمنٹل کرپشن اینٹی کرپشن باڈیز آپ کے پاس. آپ نے گرفتاریاں کی, آپ نے لوگوں کو کس کو نہیں چھوڑا, آپ کس کے خلاف انکوائری نہیں کیا آپ نے, اور آپ پھر 4 سال کے بعد آپ ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں. بھئی آپ ایک کنوکشن تو لے آتے تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل جاتا کہ یار یہ ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ آپ نے جو سارے کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں, یا اس میں جان ہے بھی یا نہیں, یا وہ بھی آپ نے جیسے آپ ویسے بیانیہ بناتے ہیں جھوٹ کے بیسس کے اوپر تو آپ نے بنا لیا. تو آئی ایم سوری, یہ اب جو یہ پرانا بیانیہ ہے کرپشن, اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اب اس کے کاؤنٹر کرپشن کیسز آئیں گے. اچھا, اب ابھی آپ انتظار کریں, میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں. اب خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا کچھ میرا خیال ہے 10 دن پہلے, کیونکہ تو کہنے لگے اب میرے اوپر اور میری فیملی کے اوپر
کرپشن کے کیسز آئیں گے اور فورن فنڈنگ کے کیسز آئیں گے. جی ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ آئیں گے. اور کیوں آئیں گے؟ کیونکہ وہاں بھی اسی قسم کے پرابلمز ہیں جس قسم کے پرابلمز انہوں نے انکاؤنٹر کیے ود دی شریفs. اب فورن فنڈنگ کیس آئے گا نا, انہوں نے 7 سال اس کو روکا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے, لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کس کی انتظار کر رہی ہے. اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب نکالے فورن فنڈنگ کیس. وہ اکبر صاحب بیچارے کب سے لگے ہوئے ہیں. اب تو کوئی عمران خان نہیں بیٹھا آپ کو روکنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے. تو ہم سمجھیں گے کہ دس از آر ڈیمانڈ کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو اربوں روپے کے جو گھپلے ہوئے ہیں, جو کہ جس کے اندر خان صاحب کے ٹاپ لیفٹیننٹس انوالوڈ ہیں اور انہوں نے اور خان صاحب کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر ان کو اپوائنٹمنٹ کے اندر, تو سارا کچھ ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. تو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی آئے گا. اور پھر جو پنجاب کے اندر جو ہوتا رہا ہے بزدار صاحب کے ذریعے جو کرپشن وہاں ہوتی رہی ہے اور جو لوگ کرتے رہے ہیں ان کے فیملی ممبرز, ان کی بھی انفارمیشن اب آئے گی ساری باہر. تو پھر ہم کہاں جائیں گے یہ کرپشن بیانیے پہ؟ اور پھر لوگ یاد آپ کو دلائیں گے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ خان صاحب کے زمانے میں کرپشن زیادہ بڑھ گئی ہے کمپیئر ٹو نواز شریف زمانہ. تو ڈیٹ بھی زیادہ بڑھ گئی, قرضے بھی زیادہ بڑھ گئے, کرپشن بھی زیادہ بڑھ گئی, اکنامک گروتھ بھی گر گئی, غربت بھی زیادہ بڑھ گئی. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو اس لیے اب سوری یہ بیانیہ تو نہیں چلے گا. آگے آئیے آپ. اب بات یہ ہے کہ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک کیا. میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ کچھ عرصے سے ایک پوری مہم چلا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے, فوج کے اندر انتشار پھیلایا جائے, فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے اور ڈیوائیڈ کیا جائے فوج کو. اور جو یونٹی آف کمانڈ ہے جس کے ذریعے ہماری ساری نیشنل سیکورٹی جس کے اوپر پیکڈ ہے, لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اس کو کمزور کرنے کا یہ ایک اپنے پاس ذاتی اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے وہ ایک نیشنل سیکورٹی ادارے کی جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں. اور وہ اٹیک کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو, آرمی چیف کو. اور اب تو اوپنلی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بھی اور وہ کہ دیکھیے آپ یہ کیوں جا رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کریں. ارے بھائی 4 سال انہوں نے آپ کو پراپ اپ کیا ہے, 4 سال انہوں نے آپ کے بیاہ کے اوپر گالیاں کھائی ہیں وہاں سے, کیونکہ آپ کی کارکردگی ان کے کھاتے میں جا رہی تھی. آپ نے ان کی بات تک نہیں سنی. وہ آپ کو اس لیے لائے تھے, ان کی امید تھی کہ آپ کو اچھی کارکردگی کریں گے اور کوئی نیا پاکستان جینوئنلی بنائیں گے جس کے اندر سب کی خوشحالی ہوگی. آپ نے تو وہ کیا نہیں. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ نون لیگ کے بارے میں کہ جی ان چوروں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں. ارے بھائی یہ آپ چاہتے ہیں نا الیکشن آئے گی, جب آئے گی تو آپ دیکھیے گا, آپ اپنا فکر کریں, پھر نہ ہمیں کہیے گا کہ عوام نے جو ہے چوروں کو الیکٹ کر لیا. میں آپ کو یہ عرض کروں, عوام نے پہلے بھی انہی پارٹیز کو اہمیت دی تھی پچھلی الیکشن میں, مگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جتایا تھا. آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جیتے تھے, اسی لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوٹوں کو چھوڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ ان کے جو آگے جو پورا پلان ہے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ جلسے جلوس اور کیوس کریٹ کیا جائے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں, جلسے جلوس تو پی ڈی ایم بھی کرتی ہے. کب سے کر رہی ہے پی ڈی ایم؟ مولانا ایک لانگ مارچ کر کے بھی آئے تھے. اس کے بعد کتنے جلسے آپ گن سکتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, اور جتنے جلسے مریم نے کیے ہیں, اور کتنے جلسے مولانا فضل الرحمان نے کیے. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ کیا اس کے ساتھ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بنا؟ نہیں, اس کے ساتھ نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس بنا. وہ جلسوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے عوام جب دیکھتی ہے نا کہ وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا, جن کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے, ان کو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے یار عوام خلاف ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے, ہم پی ٹی آئی کے کھاتے میں کھڑے ہیں, اگلی الیکشن جب بھی آئے ہم اڑ جائیں گے. اب وہاں جائیں جہاں عوام کی اس وقت جس کو عوام فالو کر رہی ہے. اور ہر پول یہ دکھا رہا ہے کہ کم از کم پنجاب کے اندر اس وقت نون لیگ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ مقبولیت ہے نون لیگ کی, اور خان صاحب کی نہیں ہے. یہ جو آپ جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں شہروں کے اندر, یہ تو خان صاحب کا پرانی کنسٹیٹیوئنسی ہے, یہ کوئی نئی کنسٹیٹیوئنسی نہیں ہے ان کی. آپ جائیں نا, آپ ساہیوال جائیں, آپ اوکاڑا جائیں, آپ ادھر دیہاتوں میں جائیں, آپ دیکھیں کہ ان کی کیا مقبولیت ہے. وہاں کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان علاقوں میں؟ نہیں. اور سارا ووٹ بینک تو وہیں سے ہے. تو کہ یہ آپ نے مسلم لیگ والے اس طریقے سے باہر نہیں نکلتے. ان کی جو ووٹر ہے عائشہ, وہ تھوڑا سا اپر ایج میں ہے, وہ بڑا سدھرا ہوا ووٹر ہے, میچورٹی ہے, بڑا سدھرا ہوا ہے, وہ سمجھتا باتوں کو. یہ جو نوجوان طبقہ ہے, ان کو تو تاریخ کا بھی نہیں پتا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا اس ملک کے اندر اور کیا نہیں ہوا. وہ تو ابھی آئے ہیں, ٹیلی فونز ان کے پاس ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے, تبدیلی تبدیلی تبدیلی. اور آئی ڈونٹ بلیم دم, کیونکہ یہاں حالات بڑے خراب ہو گئے تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا جی اب کوئی نیا شکل آنی چاہیے، تو ہیرو کو بلا لیا. اب ہیرو فیل ہو گیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت اور یہ جو پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ اگر صحیح حکومت چلا لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا جو کھاتا ہے وہ اور بھی خالی ہو جائے گا. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کھاتا جو ہے اس وقت، یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اندر بھی اس کو بڑا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. اور جہاں تک فوراً آپ جو بات کر رہے ہیں ایکسپیٹریٹس کی، کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے 4 دہائیاں دیکھی ہیں ایکسپیٹریٹس کا موڈ. میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب کہ ایکسپیٹریٹس جو تھے محترمہ کے ساتھ تھے. میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب ایکسپیٹریٹس ہٹ کے محترمہ سے اور نواز شریف ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اور اب میں نے دیکھا ہے جب ایکسپیٹریٹس ہٹ کے تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ کوئی ایسی بات، اسی لیے عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کو ووٹ ملے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس وقت جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے وہ بھی نوجوان ہے، نئی وہاں گئی ہے، اور ان کو بھی پاکستان کے بارے میں ایک آئیڈیلسٹک قسم کی امپریشن ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ہیرو ہو جو کہ جیسا عمران خان ہے. اور ٹو بی آنےسٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کرزما ہے عمران خان کا اور جو امیج ہے عمران خان کا، وہ تو ایک بہت سالڈ ہیرو کی امیج بنا ہوا ہے. جی. تو نوجوان طبقہ جو ہے یہ دے لائک دیٹ امیج. ماڈرن بھی ہے، ٹریڈیشنل بھی ہے، اسلام کی بھی بات کرتا ہے اور امریکہ کے خلاف بھی بات کرتا ہے. تو ایجنڈا تو بیانیہ تو ان کا بڑا زبردست ہے. جی. تو نوجوان طبقے کو یہ بات پسند آتی ہے. مگر یہ وہاں ایک حد تک چلتی ہے. اس کے بعد جب ووٹ کی باری آتی ہے تو وہ جو باقی ووٹر ہے وہ جب باہر نکلتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو پھر یہ جو ووٹر ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں لگتی جتنی آج لگتی ہے، جبکہ یہ باہر یہی نظر آتے ہیں، آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں کا مزید نقشہ کیا ہوگا اور الیکشنز کب ہوتے دیکھ رہے ہیں سیٹھی صاحب. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے جانیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے جانے کی پیشگوئی کی تھی. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے. پی ڈی ایم نے صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. صدر صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ، اور کون بنے گا نیا صدر پاکستان؟ دیکھیے عارف الوی صاحب تو ان کو چاہیے یہ ریزائن کر دیں، اور ان کا ڈیمانڈ بھی آ گیا ریزائن کرنے کا، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ امپیچ ہو جائیں گے. تو اپنی عزت لے اور جائیں گھر، کیونکہ ان کا جو سارا رویہ رہا ہے وہ بالکل ایک پارٹی کی حیثیت سے وہ بنے صدر، اور وہ پاکستان کے صدر کبھی لگتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گھر چلے جائیں گے بڑی عنقریب، یا خود چلے جائیں گے یا ان کو نکالا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آگے کس کو بنائیں گے صدر. دیکھیے ان کی یہ فیصلے کچھ شاید پہلے ہو چکے ہوں گے. میں ابھی اس کے اوپر کوئی خاص بات کرنا نہیں چاہوں گا. مجھے آئیڈیا ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے ہی کوئی قسم کی بات کر دیں اور آخری وقت کچھ ہو جائے. تو اس لیے میں اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. جب میرے پاس 100% انفارمیشن ہوگی کہ پی ڈی ایم نے کیا فیصلہ کر لیا، بیکاز اس کے اندر کافی مشاورت کرنی پڑے گی، تو شاید وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے. تو باقی آپ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا. سیٹھی صاحب ذرا پنجاب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ بہت الجھ گیا ہے. عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے پھر فونک رابطہ کیا اور انہیں تسلی دی کہ ہم آپ کے لیے وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. دوسری طرف عدالت عالیہ اس میں کردار ادا کری اور انہوں نے کہا معاملہ آپ آپس میں سلجھائیں. کیا یہ ایپیسوڈ بھی ویسی ہوگی جیسے ہم نے 9 اپریل کو اسلام آباد میں ایک ایپیسوڈ دیکھی، آخری 2-3 گھنٹے بہت کروشل تھے، کچھ ایسا یہاں بھی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری پرویز الہی شاید وہ راستہ نہ اختیار کرے جو کہ عمران خان نے کیا تھا، بیکاز چوہدری صاحب تھوڑے سے بہتر کھلاڑی ہیں، بہت کچھ سیکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ ممکن ہے کہ شاید وہ یہ راستہ نہ اختیار کرے، مگر اگر وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی نکالا جائے گا اسی طریقے کے ساتھ، اور وہ کسی صورت میں بھی اب چیف منسٹر نہیں بن سکیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں، جیسی فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی اب ان کے چانسز 5% رہ گئے کہ وہ سروائیو کر جائیں گے. اور ابھی حمزہ ہی بنیں گے اور میجورٹی کے ساتھ بنیں گے، اور اس کے بعد پھر افسوس کی یہ بات ہے کہ پھر کچھ اور بھی چیزیں پھر چوہدری صاحب کو بھی بھگتنے پڑیں گے کیسز وغیرہ، اور یہ سارا کچھ. بہتر یہی تھا تو آخری وقت پہ جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے وہ نہ لیتے. بہت زبردست موقع تھا ان کے لیے. ایک ایسا سچویشن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کم از کم 7-8 مہینے چیف منسٹر رہ سکتے تھے. اگلی الیکشن میں 15-20 سیٹیں اپنی لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو حکومتیں وہاں بنتی اس میں بھی جوڑ توڑ میں حصہ لیتے.
पूरा ज़बरदस्त फ्यूचर था, और उन्होंने वो गवाया क्योंकि उनको ये बताया गया कि शायद इमरान खान सरवाइव कर रहे हैं और आखिरी वक्त कुछ उनके हाथ में कुछ हो जाएगा, इसीलिए उनकी चिड़िया ने या उनके चिड़े ने उनको गलत बयानी दी, गलत ख्याल दिया और गलत इंफॉर्मेशन दी। अब वो पछता रहे होंगे, और मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा पंजाब हुकूमत का अशर क्या होता है। आज मुझे काफ़ी लोग यहाँ भी मुझे मिले हैं, और मुझे वहाँ यही समझ आई कि ये सिचुएशन है। अच्छा सेठी साहब, अब हमारे पास 1 मिनट है और उसमें 2 बहुत अहम सवाल। शहबाज शरीफ साहब के दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब कैसे निभाएंगे, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब भी क्या आप वोट को इज्जत दो या मुझे क्यों निकाला जैसा नारा लगाकर मैदान अमल में आएंगे? नहीं, वोट को इज्जत दो तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो वोट को इज्जत नहीं दी थी, तो अब वो नारा तो वो नहीं लगा सकते, मगर ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे किसने निकाला। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं, वो तो टारगेट कर रहे हैं जनरल बाजवा को, और वो फौज के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं अभी जो आपने मुझे सुबह अभी जो क्लिप्स सुनाए उनके, और ये लगाया जाए, ये बयानिया चलेगा आगे, मगर मैं ये समझता हूँ जितना ये बयानिया चलेगा उतना नुकसान होगा खान साहब का, फायदा नहीं होगा। और अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मेमोरी छोटी है या वो फूट डाल देंगे तो उनकी गलतफहमी, और फिर पता चलेगा उनको कि जब उन्होंने तो आज तक कोई सियासत तो की नहीं, उन्होंने वो तो पहले किसी के साए के अंदर आते रहे और जाते रहे। अब उनको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और उनके जो सारे इलेक्टेबल्स हैं वो भी छोड़ जाएंगे। अब रह क्या जाएगा उनके पास? डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के बच्चे रह जाएंगे उनके पास, वहाँ के फैमिलीज रह जाएंगी उनके पास, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सीख जाएंगे, बड़ी जल्दी ये सीख जाएंगे। ये काउंट डाउन सेठी साहब, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। बहुत अहम सवाल एक बार फिर छोड़े जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे रहेंगे, और बहुत से अहम सवाल जिनके जवाब कल सेठी साहब से जानेंगे। देखते रहिए आप नजम सिटी शो, और फीडबैक भी जरूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।